अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले पार्ट की आयत में हमने हज के अहकामात का सिलसिला उसमें जारी था, जिसमें हज के एहराम के बांधने और उसके क़वाइद व ज़वाबित के बारे में बताया गया था। हज की असल हिकमत के बारे में और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहने के लिए जो दुआएं थीं, कुछ उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस आयत में आगे जो हमारी आयत आ रही है 203, इसकी तिलावत करते हैं। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फ़मन तअज्जला फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़रा फ़ला इस्मा अलैहि लिमनित्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह का ज़िक्र करो चंद दिनों में, फिर जो शख्स 2 दिन में ताजील करे उस पर गुनाह नहीं, और जो शख्स ताख़ीर करे उस पर कुछ गुनाह नहीं। उस शख्स के वास्ते जो तक़वा इख्तियार करे, और अल्लाह से डरते रहो और ख़ूब यकीन रखो कि तुम सबको खुदा ही के पास जमा होना है। अय्याम मादूदात, ये लफ्ज़ पहले रोज़ों के ज़िक्र में भी आ चुका है और अब यहाँ हज के दिनों के लिए आ रहा है कि इन चंद दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करो। इससे मुराद ज़िलहज की 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख़ें हैं। इन दिनों को अयाम तशरीक़ भी कहा जाता है और इन दिनों में क़ुरबानियाँ की जाती हैं। यौम नहर के बाद मिना में क़याम किया जाता है और इन 3 दिनों में कंकरियाँ मारने के वक्त और हर नमाज के बाद तकबीर कहने का हुक्म है। दीगर औक़ात में भी इन दिनों में तकबीर और ज़िक्र इलाही कसरत से का हुक्म किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हज जो है ये पूरा ज़िक्र इलाही है। अरफ़ात में ज़िक्र करना है, दुआ है, मुज़दलिफ़ा में ज़िक्र इलाही का हुक्म है, तलबी है, तवाफ़, सई, इन सब में अल्लाह का ज़िक्र है। कंकरियाँ मारते वक्त और क़ुरबानी के वक्त भी सब अल्लाह का ही ज़िक्र है और दुआएं हैं। फ़मन तअज्जला फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि, तो जो कोई 2 दिन में ही जल्दी से वापस आ जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी जो कोई अगर 3 दिन पूरे नहीं कर रहा बल्कि 2 दिन में ही वापसी का रास्ता अख्तियार कर रहा है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख़्ख़रा, और जो पीछे रह गए हैं यानी मिना में ठहरा रहे और 3 दिन की तादाद को मिक़दार को पूरी करे, फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा, तो इस पर कोई भी गुनाह नहीं है बशर्त ये कि वो तक़वा इख्तियार करे। असल चीज़ जो है तक़वा है। जो कोई भी ज़माने हज में परहेज़गारी की रविश इख्तियार कर के रखेगा तो वो इस बात में उसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो मिना में अगर 2 दिन क़याम करे या 3 दिन क़याम करे। अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर महफूज है। अगर किसी शख्स ने मिना में क़याम तो 3 दिन का कर लिया, लेकिन तीसरे दिन उसके हरकतें कुछ और हो गई हैं, यानी कि उसका जी उकता गया है, तबीयत के अंदर ठहराव नहीं रहा, वो यकानगत नहीं रही कि अल्लाह ताला की तरफ वो लगाव जो होता है वो नहीं रहा, तो वो तीसरा दिन उसके लिए ख़ास अल्लाह ताला की नज़र में मुफीद साबित नहीं होगा। यहाँ पे असल चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के लिए जो शर्त है वो ये है कि तक़वा हो, आपका दिल लगा हो, खुशो खुजू हो। आगे फरमाया जा रहा है वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और ख़ूब जान रखो कि यकीनन तुम्हें उसी की जानिब जमा कर दिया जाएगा। यानी कि सब के सब अल्लाह ही की जनाब में हाजिर किए जाएंगे। आगे क्या तिलावत करते हैं। व मिनन नासी मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। इसका तर्जुमा, लोगों में ऐसा शख्स भी है जिसकी गुफ्तगू आपको दुनियावी ज़िंदगी में पसंद आती है और वो अल्लाह को गवाह बनाता है इस बात पर जो उसके दिल में है, हालांकि वो सख्त तरीन झगड़ालू है। और जब वो पीठ फेर कर चल देता है तो ज़मीन में दौड़ धूप करता है ताकि उसमें फ़साद करे और खेती को और नस्ल को बर्बाद करे, और अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं फरमाता। और जब उससे कहा जाता है कि तू अल्लाह से डरो
تو اس کا غرور نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بلا شبہ وہ برا بچھونا ہے۔ یہاں پہ اس کی تفسیر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ میٹھی باتیں کرنے والے منافق جو ہوتے ہیں، مفسد جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا اس میں تذکرہ ہے ان آیات میں۔ اور معلم التنزیل میں صفحہ نمبر 179 میں اس آیت کے بارے میں نازل ہونے کے سبب بتایا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے مدینے میں ایک شخص تھا، اخنس بن شریق۔ وہ یہ شخص ایسا تھا کہ وہ میٹھی باتیں کرتا تھا، دیکھنے میں اچھا لگتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس پہ وہ قسمیں بھی کھاتا تھا، لیکن اصل میں وہ اندر سے منافق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے، تو اس بات پر، اس شخص کی بات پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں پر منافقین میں سے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر بھی نفاق ظاہر ہوتا تھا اور پیٹھ پیچھے دھوکے باز تھے۔ منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو بڑے چاپلوسی کرتے تھے، چرب زبان تھے، اور ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جیسے کہ بہت مخلص ہیں، بڑے ہی وفادار ہیں، اپنے جب وہ بات بیان کرنے پہ آتے تھے تو ایسا لگتا تھا بڑے نیک نیت ہیں، بہت ہی اچھے کردار کے مالک ہیں، لیکن ان کا اندر سے کردار انتہائی گھناؤنا ہوتا تھا۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں لگی ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا جاتا تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، دراصل وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، یعنی اس کا انداز کلام، اس کی بات کرنے کا سٹائل، اس میں وہ اس طرح ظاہر کرتا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل اندر سے خالص ہوں، میری نیت بالکل خاص ہے، پوری نیک نیتی سے میں بات کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے اور بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ کے بالکل قریب ہوں اور آپ لوگوں کا بالکل سچا دوست ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے۔ یہاں الد الخصام جو ہے یہ دو کلمے ہیں جو آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ اس کا جو پہلا لفظ ہے لام دال دال، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ جھگڑالو، اور لفظ خصم جو ہے اس کو بھی جھگڑے کے ہی سینس میں لے آتا ہے، اور اس کو دشمن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جھگڑالو جو شخص ہوتا ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، عداوت رکھنے والا، سخت دشمنی کرنے والا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اگر جب ہٹتے تھے تو ان کی ساری جو بھاگ دوڑ ہوتی تھی، جو ان کا جو مشن ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں، لوگوں کی کھیتیاں خراب کر دیں، ان کی جانیں تباہ و برباد کر دیں، اور ان کے دلوں میں جو اصل جو خالص دنیاوی ان کی حب مال، حب جاہ جو ان کی طلب ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جھکاؤ نہیں ہوتا تھا، وہ غرور میں ہوتے تھے، اور اپنے نفس کی وجہ سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی کے حق بات کہنے کی بات قبول کر لی تو بھائی ان کی تو ناک کٹ جائے گی۔ کفر و شرک پہ، یہ گناہوں پہ اصرار ہی کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حق بات کو سمجھنے کو، قبول کرنے کو بالکل نہیں مانتے تھے۔ ان کا نفس انہیں حق کو مطلب ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تھے وہ اس بات کو، بس تکبری میں برباد ہو گئے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ جب ان سے اگر کچھ کہا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو نصیحت کی جائے کہ بھئی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم منہ پہ تو اتنی اچھی باتیں کر رہے ہو، خوبصورت باتیں کر رہے ہو، لیکن جب سے ہی ان سے منہ موڑتے ہیں، دوسری سائڈ پہ آتے ہیں تو ان کا عمل اتنا ہی گھناؤنا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس کے خاطر گناہ پر جمے رہتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے جس سے کسی سے خطا ہو گئی، اگر کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جس کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اکڑ جاتا ہے گناہ کر کے، میں تو نہیں کروں گا، میری غلطی نہیں ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اپنی انا، اپنی جھوٹی عزت نفس اسے گناہ پر جما کے رکھتی ہے،
اس کو گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ اور مزید اس کو گناہ کرنے پہ اس کا نفس اس کو اور آمادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ شیطان اس پہ قابض ہو چکا ہوتا ہے، وہ شیطان اسے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے ٹھکانہ، اور وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور بستر ہے وہ ان لوگوں کا، جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آگ کا بستر ہے۔ تکبر کرنے والے منافق جو ہیں وہ یہاں پہ نرم بستروں پہ تو سوتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا آگ کا بستر ہوگا، ان کو راحت اور آرام کا ان کا نام و نشان نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ ایسی آیت میں جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے کردار ہم کو دنیا میں اب ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے شخص ہم کو دنیا میں جا بجا نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، ایسے دھوکہ بازوں سے، شرپسندوں سے، حاسدوں سے، منافقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو خرید لیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ کرداروں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو فوراً اس ذکر کے بعد پسندیدہ کردار کا بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں، اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ایسا شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کروا دے، جہاد میں اپنے آپ کو شریک کر کے ختم کروا دے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہیں۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ دینے کا ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، اور اس سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی جذبات میں آ کے وہ بھی کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بڑی شفقت سے اور بڑی مہربانی کے ساتھ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اہل ایمان سے اب یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بنی اسرائیل کے خطاب میں آیت نمبر 85 میں پڑھ چکے ہیں، جس کا تذکرہ تھا اس طرح کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ ترجمہ: کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اب یہاں دوبارہ مسلمانوں سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے آپ داخل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اپنے آپ کے لیے ڈیفینس کر رہے ہیں اور کبھی اپنے آپ کو اس چیز سے آپ بری ذمہ ہو رہے ہیں۔ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بندگی تو آپ نے کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں کرنی۔ اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں مان رہا، مطلب آدھا آدھا نہ ہو، کہیں جس میں اپنا مرضی ہو رہی ہے، جہاں اپنا حصہ کچھ لگ رہا ہے، مل رہا ہے تو اس کو مان لیا، اور جہاں کوئی ایسا حصہ ہے جس میں اپنی غرض ان کی پوری نہیں ہو رہی تو اس کو خود ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکام میں سے کوئی بھی ایک احکام میں آپ نے کوئی نفی کر دی ہے تو اس کا مطلب آپ کل کے کل کی نفی آپ نے کر دی ہے، اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اطاعت کو قبول نہیں فرماتے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سو اگر تم لغزش کھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس دلیلیں واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ بلا شبہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو پہلے سے ہی یہودی تھے، انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہا تھا۔ یہ بات شریعت موسوی میں تو تھی،
وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہودیت کے زمانے میں وہ نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ توریت بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے، ہم اس کو اگر تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کریں جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اسلام میں آپ پورے داخل ہو جائیں۔ شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت باقی نہیں رہے گی، نہ ہی یہودیت کے اس بارے پہ چلا جائے گا، نہ ہی حضرت موسیٰ کی شریعت پہ چلا جائے گا، بلکہ صرف شریعت محمدی ہی کو خالی فالو کرنا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں اور سارا قصہ ختم ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف امور لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دیکھ لیا انہوں نے کہ واضح احکامات آ گئے ہیں، نشانیاں آ گئی ہیں، تنبیہات آ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان کو جھٹلا رہے ہیں اور کجروی سے باز نہیں آ رہے، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا غصہ دکھا دے، عذاب دکھا دے، غضب دکھا دے، اور وہ فرشتوں کی افواج کے لیے تیار ہیں کہ وہ قہر بن کے ان کے اوپر نازل ہو جائے، اور ان کا حساب جب حساب کتاب کیا چکا دیں وہ ان کا؟ جب عذاب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد اسلام قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی وہی قاضی روز جزا ہے۔ اس دن کوئی بھی کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ اہل کفر کے بارے میں دائمی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ خود اپنا انجام سوچ لیں۔ یہاں پر ہم انسانوں کا ایک نفس ہے جس میں ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربانی کرے، ہم پہ اپنا رحمت کے سائے کھول دے۔ ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین کے کسی حصے پہ تو ہم آرام سے عمل کر لیتے ہیں جو کہ آسان ہوتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جو ذرا مشکل ہے اس کو ہم ذرا بعد میں رکھیں گے، دیکھ لیں گے، تھوڑا سا بھی عمر میں ہمارے پاس ٹائم ہے جب ہم کر لیں گے۔ حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، وہ بھی دین کا ہی تقاضا ہے، لیکن ہمارا نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم نے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے کہ بھائی ذرا ہم مکان بنا لیں، بچوں کی شادیاں کر دیں، بچے ہمارے روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جائیں، اور ہم اپنے جو سروس کے کام ہیں وہ سب کمپلیٹ کر لیں، تو اس کے بعد ہم دین کی طرف آ جائیں گے، ہم نمازوں کی طرف آ جائیں گے، پھر اس وقت ہم اللہ کرنا بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارے نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان موت کی وادی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، گھڑی بگھڑی ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، عمر ہماری ختم ہو رہی ہے اسی چیز میں، دنیا کمانے کے چکر میں، اور یہ ہماری مہلت جو عمر کی ہے یہ اچانک بھی تو ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بس سمجھ لیں کہ سب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی تب تک تو ہم ٹھیک ہو ہی جائیں گے، کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ ہر شخص کی اپنی جو موت ہے وہ ایک ذاتی قیامت ہی تو ہے، جو کہ ہماری موت کی شکل میں ہماری سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، اور ہم بس یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ جو مر گیا ہے تو اس کی قیامت تو آ گئی ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم سب یہ کام کر لیں گے، اور کام کرنے کے بعد اگر ہم زندہ نہیں بچے تو پھر کس طرح آئیں گے اس طرف؟ ہمارے جسم میں جو توانائی نہیں رہے گی، کوئی طاقت نہیں رہے گی، تو ہم دین کے کام کس طرح کریں گے؟ تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر اچانک موت آ گئی اور مہلت نہ ملی تو ہم کس طرح اس طرف راغب ہوں گے دوبارہ؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی تمام معاملات ہمارے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جو ہم کرتے رہیں ان سب کا جواب دینا ہی ہے ہمیں، اور وہ وقت ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ آیت نمبر 211، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، آپ بنی اسرائیل سے دریافت فرمائیے ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ نعمت اس کے پاس آ جائے تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بہت واضح دلیلیں عنایت فرما دی تھیں،
اور اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے تھے، حق پہ جمتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے الٹی ہی چالیں چلی۔ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہیوں کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پر زحمت سمجھ لیا، عذاب کی وجہ کی طرح سے اس کو بدل دیا۔ اسی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جو دلیلیں اور واضح نشانیاں دی گئی ہیں ان کے بارے میں معالم التنزیل میں صفحہ نمبر 184 پہ لکھا ہوا ہے کہ ان دلیلوں سے مراد یہ چیزیں ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں عطا کی گئی تھیں، یعنی کہ جس میں کہ عصا موسیٰ، ید بیضا، سمندر کو پھاڑ کے بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیرہ اس میں شامل تھے۔ یہ واضح بیانات ہیں۔ اور جو توریت اور انجیل میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اس میں نشاندہی کر دی گئی تھی۔ یہودیوں نے ان آیات سے انکار کیا، جھٹلا دیا۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس بات پہ حق کی ڈگر پہ نہیں آئے بلکہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم ان آیات بینات، تو کہا گیا کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دیں، یعنی اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم ان کے راستے پہ نہ چلنا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کے رہو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو اس کے پاس آ گئی تو جان لے اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کر لیتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط سلط اس میں روش اختیار کر لیتا ہے، اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس طرز عمل پہ بہت زیادہ سخت سزا دیں گے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن مجید میں ان سے 2 مرتبہ فرمایا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام اہل عالم پر۔ لیکن پھر ہم انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں، آگے فرمایا جا رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت اور خواری، محتاجی، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور اللہ کا جو غضب ہے وہ لے کر لوٹے۔ یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی دوبارہ آگے آئے گا۔ آگے کی آیت زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ترجمہ، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ہنسی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے، حالانکہ جن لوگوں نے پرہیزگاری کو اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت میں کافروں کے لیے دنیا کا مزین ہونا یعنی کہ دنیا کا خوبصورت ہونا، اور ایمان والوں کے اوپر ان کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، ہنسنا، اس آیت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس سے جو متعلق ساز و سامان ہے، آرائش ہے، اس کی زیبائش ہے، یہ کافروں کی نظر میں بہت بھائی ہوئی ہے، اور دنیا کے اس ظاہری حسن میں اور دنیا کے حصول کے لیے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں اس میں، ہم کافروں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے میں دنیا اور اسباب دنیا میں کمی ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کو آگے دیکھتے ہوئے یعنی کہ ہم دنیا میں اور اس کے دنیا کی چیزوں میں کمانے میں ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کفر نعوذ باللہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کے ساز و سامان میں، مال جائیداد کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اس کے حصول کو، یہاں تک کہ یہ کافر ہم اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ایمان کو ڈگمگاتے ہیں کہ کیوں ان کے پاس تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دنیا یہ چند روزہ ہے، اس کے بعد بھی اہل کفر کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور اہل ایمان کے لیے جنت ہے۔ اہل ایمان کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بلند و بالا مرتبے حاصل ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اور اہل کفر بلا شبہ بے شک
دوزخ میں پڑے ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایمان پہ قائم رہیں گے تو ہم ان کا تمسخر کریں گے، کافروں کا تمسخر کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، کہ جیسے کہ وہ سوچیں، ان کو بتایا جائے گا کہ آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ علماء تفسیر نے اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب ابو جہل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ اپنے مالوں میں مست تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، آخرت کی جھٹلاتے تھے اس کو۔ اور جو فقراء مومنین تھے، یعنی کہ جو مومن بندے تھے جو کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، مثلا عبداللہ بن مسعود و عمار بن یاسر اور صہیب اور بلال اور خباب جیسے حضرات کا مذاق بناتے تھے۔ یہاں پر ایک قول یہ بھی آیا کہ یہ آیت منافقین کے لیے بھی نازل ہوئی۔ وہ لوگ دنیا میں مزے کی زندگی گزار رہے تھے اور فقراء مہاجرین پر جو تھے ان پہ وہ طعنے کستے تھے، کہتے تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ان مسکینوں کو ساتھ لے کر لوگوں پہ غلبہ پائیں گے۔ وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت عطا نے فرمایا یہ آیت رؤساء یہود کے لیے بارے میں نازل ہوئی جو فقراء مہاجرین پر ہنستے تھے، یعنی کہ جو یہود کے جو مالدار لوگ تھے، وہ جو ہمارے مہاجر تھے، جو مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، وہ تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے تو ان پہ تمسخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کے اموال تم کو بغیر جنگ کے مل جائیں گے۔ چنانچہ الحمدللہ ایسے ہی ہوا، اور یہ بات جو ہے معلومات تنزیل میں صفحہ نمبر 185 پر مذکور ہے۔ اس آیت کے اختتام پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور تکلیف کے جس قدر چاہتا ہے عطا فرما دیتے ہیں، اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس مال کا حساب بھی نہیں لیں گے۔ بعض حضرات نے اس چیز کا جو یہ بغیر حساب کی بات ہو رہی ہے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے کم دے دے، جس کو جتنا چاہے زیادہ دے دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نعوذ باللہ حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حساب کرنے میں، خرچ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ حساب کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے متناہ ہیں، لا متناہی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المومنی و جنت الکافرہ، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے۔ یعنی جو کافر ہیں وہ صرف دنیا کما رہے ہیں، ان کو دنیا کی تعیشات اور اس کے اندر وہ اتنے عیش و عشرت میں غرق ہو گئے ہیں کہ وہ اسی میں ہی لگے ہوئے، ان کو اس دنیا میں ہی ان کو جنت میں لگ رہی ہے۔ اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور انشاءاللہ مومن کے لیے آخرت میں، قیامت میں جنت ملے گی ہمیں۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا یہ حرام نہیں ہے اگر حلال ذریعے سے کمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو ممنوع نہیں کیا ہے، لیکن ایک مسلمان کے دین کے تقاضے اگر ادا کر لے، اللہ کا حق ادا کر لے، حلال ذرائع سے کما کر ان چیزوں کو حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک جماعت تھے۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدا میں سارے مسلمان جو تھے، سارے انسان جو تھے ایک ہی امت پہ تھے، یعنی ہم سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ایک ہی امت میں سے ہیں۔ لیکن اس وقت تک ہم میں کوئی گمراہی پیدا نہیں ہوئی تھی، ہم سب میں کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ہم سب ایک ہی امت پہ تھے۔ اب شیطان نے کچھ لوگوں کو ورغلایا اور کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اور کچھ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور کچھ لوگ نہیں بہکے۔ تو یہاں ایک لفظ ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک لفظ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، ثم اختلفوا، اس کا مطلب ہے پھر ان میں بعد میں اختلافات ہو گئے، یعنی اختلافات کے نتیجے میں فساد ہوئے، تو کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر دی اور کچھ لوگوں نے حق کی راہ پہ آ گئے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے حابیل ہے اور تو دوسرا قابیل ہے، ایک سے امت اچھی نکلی اور دوسرے قتل کر دیے گئے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان اس بات کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔
یہاں بتائی جا رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری فرما دیا جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے اور غلط لوگوں کو خبردار کرتے تھے، یعنی کہ بتاتے تھے کہ حق بات کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کون سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کون سی چیز پہ احکامات پہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، احکامات کو ماننا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں رد و بدل نہیں کرنا، اختلافات نہیں کرنے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہاں لفظ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ بغیم جو ہے اس کا لفظ آیت نمبر 90 میں بھی آ چکا ہے۔ وہاں پہ اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ دین میں اختلاف کا جو اصل وجہ جو ہوتی ہے یہ ایک ضد ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ایک ضد ہے، انسان کے اندر ایک ضد والا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان میں ایک چیز ہے، ہمارے اندر ایک امنگ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے پہ غالب آ جائیں، یعنی کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو شکست دیں اور خود ڈومیننٹ رہیں، یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھ لیں ہیں کہ دوسرے کی بات کو ماننا ہم انسان پر بہت برا لگتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اپنی بات کیوں نہ منواؤں، میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی، مجھے کیوں نہیں سپیریٹی دی جا رہی ہے۔ تو انسان کے اندر جہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھے میلانات ہوتے ہیں، وہاں پہ بری باتیں بھی ہیں۔ ہمارے نفس میں شامل ہیں یہ باتیں کہ ہماری بری امنگیں بھی ہوتی ہیں، ہماری برے میلانات بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر باطل میں اور ہمارے ظاہر جو انسان کی جو باتیں ہیں اس میں حق و باطل کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر سامنے والے کی بات نہ سمجھنا اور اپنے موقف پہ قائم رہنا۔ تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں، دوسرے کی بات ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، تو یہ اختلافات یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جب اختلافات اتنے زیادہ دنیا میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو کہ حق باتوں کو بتانے والے اور غلط باتوں کو ڈرانے والے بن کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانا شروع کری۔ قوموں کو، امتوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو امتوں پر مبعوث فرمانا شروع کیا۔ دنیا کے حرص اور مال کی طلب اور اس بناوٹی دنیا کی جو لوگوں کے اندر ایک طلب ہے جو ایک دوسرے سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب وہ امتیں آپس میں لڑ رہی تھی، گردنیں مار رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی جو کہ اختلافات کے باوجود بھی اس دین پر قائم رہے جو دین حق تھا، وہ وحدہ لا شریک، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دین میں لگے رہے اور اختلاف کرنے والے علیحدہ ہو کر رہے۔ لہٰذا یہ سب لوگ جو قیامت تک جو دوسری قومیں یعنی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، قوم شعیب وغیرہ جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو کے مقابلے میں گواہی دیں گے، اللہ کے لیے گواہی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے رسولوں نے، اللہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو وہ تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، اور انہوں نے ہی اس چیز کو جو کذب تھا، جو کہ جھٹلا رہے تھے یہ لوگ حق کو، اس کو سچ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ اس عالم میں اللہ جل شانہ نے انبیاء اکرام تشریف بھیجتے رہے، ان کو اللہ کی کتابیں بھی نازل ہوتی رہی ہیں، حق پہ چلنے والے مخالفین بھی ہیں، اور اب بھی ہم اہل ایمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو کفار ہیں وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، حق اور ظاہر موجود ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم سیدھی اور سچی راہ پہ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں اختلافات ہوتے ہیں تو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، قتل و غارت گری کی بھی نوبت آ جاتی ہے، بس صبر کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جان و مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ کفار تو اپنی ضد پہ جمے ہوئے ہیں، ہم اہل ایمان کو ہی ایمانی تقاضوں کو اپنے آپ اس پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اسی بات سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب بھی ہم کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ہمیں انشاءاللہ ہمیں اس میں جانے کا ہمارا سبب بنے گی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پس جب ان کے پاس
کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی تھیں، پھر اللہ نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر حق کی ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انبیاء اکرام اور رسول، جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سلسلہ آتا رہا، دنیا میں تشریف لاتے رہے، امتوں پہ مبعوث ہوتے رہے، تو آخر میں، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر قرآن حکیم نازل فرمایا، اور یہ نعمت، قرآن پاک کی نعمت نازل فرما کر اپنی توفیق سے یہ جو کشائش ہو رہے تھے، یہ جو لوگوں میں اختلافات بڑھ گئے تھے کہ حق کی راہ پہ کون ہے، کیا چیز صحیح ہے، حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس چیز کو اہل ایمان پر راہ کھول دی۔ دنیا میں چاہے کتنے ہی اختلافات ہوں، لیکن ایک اللہ ہی تعالیٰ ہے جو اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنی حکمت سے اور اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست دکھا دیتے ہیں، ہدایت پہ لے آتے ہیں، سیدھی راہ، سچی راہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی تعالیٰ ہی کی بس قدرت ہے، ان کی ہی مرضی ہے، ان کی ہی حکمتیں ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ، کیا تم نے خیال کیا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ان لوگوں جیسے واقعات تمہیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول نے اور ان مومنین نے جو رسول کے ساتھی تھے کہہ دیا کہ کب ہوگی اللہ کی مدد، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت بالا میں مصائب جو ہیں مسلمانوں کو، اس میں صبر کی تلقین دی گئی ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کی یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو مشرکین اور یہودی منافقین جو تھے وہ مستقل برابر تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ مکہ معظمہ میں جب تک رہے مشرکین برابر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، پھر جب مدینہ میں تشریف لے آئے، ہجرت کر کے آ گئے، تو یہودیوں نے اور منافقوں نے پھر ان سے واسطہ پڑ گیا، ان سے تو مشرکین مکہ نے ان کو یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے بدر، احد اور خندق کے غزوات پیش آئے ہیں۔ دشمنوں کی ایذا رسانیوں کے علاوہ بھوک پیاس کی تکلیفیں بھی بہت وہ پہنچاتے رہے ان کو۔ اس آیت میں غزوہ خندق کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی تو مسلمانوں کو دشمنوں کا خوف بھی تھا، سردی بھی بہت سخت تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھیں، کئی طرح کی تکالیف کا سامنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، بلغت القلوب الحناجر، کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہنالک تبلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس موقع پہ مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ منافقین اس حال کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ کفریہ کلمات تک کہہ گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت بالا نازل فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی جو آرزو لیے بیٹھے ہو، حالانکہ جسے جنت پہ جانے کا ارادہ ہے اسے تو آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے بھی جو اہل ایمان تھے تو وہ ان کو دکھ پہنچا، مصیبتوں نے ان کو گھیرا، تکلیفوں نے ان کو دبوچا، اور ان کو اس قدر سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا ہے کہ ان کے زمانے کے جو رسول تھے اور ان کے جو ساتھیوں نے ان کی مدد میں دیر محسوس کی، تو یوں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی۔ جب وہ اس حال پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس میں جہاں منافقین کو یہ جواب دیا گیا ہے، جنہوں نے غزوہ احد میں، جہاں مسلمانوں کو یہ تسلی بھی دی گئی تھی کہ یہ مصائب اور تکالیف جو ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، آپ کے ساتھ جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو نیا معاملہ وہاں پہ کیا جا رہا تھا وہ ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، ان سے پہلے بھی جو امتیں گزری تھیں ان کو بھی آزمایا گیا ہے، جن کو بہت زیادہ سخت تکلیف پہنچائی گئی، اور پر
اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد؟ تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اس کا اعلان کیا گیا اور جلد ہی اللہ کی مدد حاضر ہو گئی۔ یہ آزمائش پہلے نبیوں علیہ السلام کی اور ان کی امتوں پر بھی آئی ہے، ہمارے رسول سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، آپ کے اصحاب اکرام پر بھی آئی ہے، تبع تابعین پہ بھی آئی ہے، ان کے بعد مسلمانوں پر بھی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس کے مصداق میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ یہاں پہ ایک قصہ میرے سامنے آ رہا ہے مشکات المصابی میں اور بخاری شریف میں صفحہ نمبر 525 میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکلیفوں کی شکایت کی جو مشرکین مکہ کی طرف سے پہنچ رہی تھیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی سائے کی چادر میں تکیے لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان میں سے بعض کو تو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پھر آرا لا کر سر کے اوپر سے نیچے تک چیر دیا جاتا تھا، جس سے مسلمانوں کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ ان کے سروں میں لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھیں جو گوشت سے گزر کر ہڈی اور پٹھے تک پہنچ جاتی تھی، اور یہ چیزیں انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ اکرام کو یہ قصہ بتا کر، یہ باتیں بتا کر ان کو سکون دلوایا، ان کو ثابت قدم رہنے کی توفیق کا سبب بیان فرمایا کہ کس طریقے سے ثابت قدم رہے گئے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے مسلمانوں نے پہلے شروع میں جب اسلام رائج ہو رہا تھا اس وقت یہ تکالیف ان پر ڈالی گئیں اور ان کو برداشت کرتے ہوئے اسلام پھیلا گیا ہے۔ اور آج ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن گیا ہے، ہم لوگ اس کے عمل تو کر ہی نہیں رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، ہم تو دین کے اہم فرائض کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بنایا ایک اسلام مل گیا اور جس کو ہم عمل پیرا ہونے کی تو سوچ کرنے کی دور کی بات، اس پہ ثابت قدم رہ جائیں یہی بات ہے۔ بس ہمارے ہاتھ میں ایمان اس طریقے سے ہے جیسے کہ ہماری ہتھیلیوں پہ ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس وقت اس ایمان سے ڈگمگا رہے ہیں، کون سے کس وقت نعوذ باللہ ہم لوگوں کے منہ سے کفریہ اور شرکیہ جملے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کو، ہم لوگوں کو ایمان ہمارا تازہ کر دیں اللہ پاک، اور ہمیں اس ڈگر پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو اس کا مصرف والدین اور قرابت دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر لوگ ہیں، اور جو بھی خیر کا کوئی کام تم کرو گے سو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مال کو کن مواقع پہ خرچ کیا جائے۔ تو تفسیر اسباب نزول صفحہ نمبر 60 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ یہ آیت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ بہت بوڑھے آدمی تھے اور بہت مالدار تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اسی آیت کے سبب نزول کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 باتوں کا سوال کیا گیا تھا، اول یہ کہ کیا خرچ کریں، دوسرا یہ کہ کس پر خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاً دوسرے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ والدین پر اور ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔
ہمیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے نفس پر، بیوی بچوں پر، چونکہ انسان اپنے ذاتی تقاضے سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے سوال ان کے علاوہ دوسروں پہ خرچ کرنے کے مطابق ہے. یعنی کہ ہم سب کو جانتے ہیں کہ ہمیں ساری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے، ہمیں بیوی بچوں کی بھی ہے، اپنے ذاتی تقاضے ہیں، یعنی کہ اپنا ذاتی ہم پہ جو خرچ کرنا ہے وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اب یہاں جو سوال جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنے میں کون کون لوگ آ رہے ہیں. تو اس کی تفصیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے والدین کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ ہیں، پھر دوسرے رشتہ داروں کا ہے جو کہ اس کا ذکر کیا جو آپ کے کنبے کے لوگ ہیں، اس میں یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، ان کا ذکر آیا ہے، اور جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے علاوہ ہیں جو دوسرے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں ان کا تذکرہ بتایا گیا ہے. سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 343 جلد نمبر 2 میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر فرمایا کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. آپ نے پھر فرمایا کس کے ساتھ؟ تو تیسری بار میں فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ. پھر جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہو. پھر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ فرما کر پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ جو مال بھی تھوڑا ہو یا بہت ہو، جو بھی خرچ کرو گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس خوب علم ہے اس کو، اور اس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے. مال جو بھی آپ نیکی کے زمرے میں آ رہا ہے، جو خیر کے آپ سمجھ رہے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی مال آپ خیر کے زمرے میں دوسروں کو دے رہے ہیں، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال حلال ہو، کیونکہ حرام مال میں خیر نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، کیونکہ جس کا خرچہ اگر جو بھی خرچ کیا جا رہا ہے اس میں اگر ریاکاری ہے، شہرت مقصود ہے، تو اس میں خیر نہیں ہے. مفسرین نے یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے سوال کے جواب میں اس بات کو اہمیت دی گئی کہ کوئی شخص کتنا ہی مال خرچ کر لے، جب تک وہ صحیح مصرف میں خرچ نہیں ہوگا تو ثواب اس کا حق نہیں بنے گا. یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بہت سی روایات میں احادیث بھی ہیں. آیت نمبر 216 کی تلاوت کرتے ہیں. یہاں پر ہمارا 26واں رکوع انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس آیت بالا میں جہاد کی فرضیت کو اور اس کی ترغیب دینے کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے زمانے کے قیام میں مسلمان بہت ہی ضعیف تھے، کم تھے، کافروں کا تسلط زیادہ تھا، ان سے لڑنے اور جنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا، نہ جنگ کرنے کی اجازت تھی. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ قیام پذیر ہوئے. یہاں قیام کرنے کے بعد ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جو لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ عام مشرکین سے قتال کرنے کا حکم ہو گیا، اگرچہ کہ وہ ابتدا نہ کریں. اس آیت میں مال اور جان دونوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سنن ابو داؤد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی کہ مشرکین سے جہاد کریں اپنے مال سے، اپنے نفس سے اور اپنی زبان سے. اس حدیث میں زبانوں کے جہاد کرنے کا حکم آ گیا ہے کہ زبان سے جہاد کرنے میں بہت سی باتیں آتی ہیں. کافروں سے مناظرہ کرنا ہے، ان کے خلاف تقریریں کرنا ہے، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دینا ہے، آمادہ کرنا ہے. مسلمانوں پہ ہر قسم کا جہاد باقی رکھنا لازم ہے. یہاں پر ہم کو ایک بات یہ جاننی ہے کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے. اسی لیے اس سورت کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے.
لوگ اسی حوالے سے کچھ پریشان ہو رہے تھے، اور خاص طور پہ منافقین یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جو اسے کام لے لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سیدھے سچے راستے پہ لے آؤ، یہ جنگ و جدال وغیرہ اور لڑائی بھڑائی وغیرہ نہیں کرو، یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مسلمان جن کا ایمان قدر کمزور تھا، اگرچہ وہ منافق تو نہیں تھے لیکن ایمان ان کا اتنا زیادہ پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لے کے آئے تھے، تربیتوں کے مراحل سے وہ بھی گزر رہے تھے، ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہو رہی تھی کہ یہاں قتال کی فرضیت کے لیے کتبہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ پہلے روزوں میں، قصاص میں اور وصیت کے بھی چیپٹر میں آ چکا ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اور اسی طرح کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ فرما کر بتا دیا گیا ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں بری لگ رہی ہوگی۔ یہاں پہ اسی کے لیے بہت سی اس میں میرے سامنے حدیثیں بھی آ رہی ہیں، جس میں سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 پہ یہ مذکور ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث میں سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ بات 3 دفعہ دہرائی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہ کرے گا، خواہ اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا میں ہے سوائے شہید کے۔ وہ وہاں اپنا اعزاز دیکھ لے گا جس کی وجہ سے آرزو کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جائے اور 10 مرتبہ قتل کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 395 پہ جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارنا 1 ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں کو 1 ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ کہ وہ شخص اسی حالت میں وفات پا گیا تو ثواب کے اعتبار سے اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور اس کا رزق جاری رہے گا، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں پر پرامن رہے گا۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 142 جلد نمبر 2 میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، اس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مر گیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم آج کی یہ آیات کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہم سے اس کام میں کوئی بھی کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی تلاوت میں، کوئی تفسیر میں، ترجمے میں کچھ بھی کوئی غلطی بھول چوک ہوئی ہو، میرے مالک اس سے ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا، درگزر کا معاملہ کیجیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجیے، ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر ہم سب کو، سننے والوں کو، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے سب جتنے سننے والے دوست احباب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔